अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट दानिश हमीद एडवोकेट और आप देख रहे हैं दानिश लॉ एसोसिएट्स यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब का बटन पे प्रेस कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन उन्हें बर वक्त मिल सके। आज का हमारा टॉपिक है इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से। इस वीडियो में इनकम टैक्स रिटर्न से मुतल्लिक बुनियादी सवालात और उनके जवाबात हम दिए जाएंगे। तो सबसे पहले जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से हम बात करेंगे कि किन अफराद पर इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाना लाजिम है, यानी कि कौन से ऐसे अफराद हैं जिन पर इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो उन्हें सबमिट करना ज़रूरी होता है, उन पर लाजिम है, कानूनन जो है वो कंपलसरी है उनके लिए कि वो रिटर्न सबमिट करें। उसमें सबसे पहले तो आ जाता है कि इनकम टैक्स में सबसे पहले जो हैं वो जो पहले से ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड अफराद हैं वो इनकम टैक्स रिटर्न हर साल सबमिट करवाएंगे FPR में, यानी कि जिनके पास ऑलरेडी NTN नंबर है। नेशनल NTN जो है वो स्टैंड करता है नेशनल टैक्स नंबर। जिन अफराद के पास इनकम टैक्स नंबर मौजूद है उनको रिटर्न जमा करवाना ज़रूरी है उनके लिए। इसी तरह इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो अफराद जो सैलरी लेते हैं, जो तनख्वाहदार अफराद हैं, जिनकी जो सैलरी वसूल करते हैं, चाहे वो किसी भी महकमे से, किसी भी सरकारी निजी अदारे से, सेमी गवर्नमेंट अदारे से, ऑटोनमस बॉडी से वो मुलाजमत करते हैं और वो सैलरी लेते हैं मंथली बेसिस पर, तो वो अफराद भी रिटर्न सबमिट जो है इनकम टैक्स का करवाने के लिए उन पर भी लाजमी है। लेकिन इसमें वो तमाम तनख्वाहदार अफराद जिनकी सालाना आमदनी काबिल टैक्स आमदनी की मुकर्ररा हद से ज़्यादा है, ये काबिल टैक्स आमदनी जो है वो हर साल FBR जो है वो अपडेट करती रहती है कि इस साल के एंड तक या इस साल के में क्या काबिल टैक्स आमदन होगी, जिसकी बुनियाद पर जिस बंदे की सैलरी या जो मंथली इनकम है जब उसे वो सालाना उसको ऐड करता है, जमा करता है, तो उसकी ये आमदन इतने हिसाब से ज़्यादा आती है तो वो उसमें उसकी काबिल टैक्स आमदन की मुकर्ररा हद से अगर तजावुज़ करता है तो वो शख्स जो है, वो जो सैलरीड पर्सन है, वो लाजमी अपना रिटर्न सबमिट करेगा। अगर उसकी काबिल टैक्स आमदन की मुकर्ररा हद के बराबर वो शरह या वो परसेंटेज या वो टोटल अमाउंट नहीं आती जो उसने पूरे साल में कमाया है, उसकी जो जितनी भी आमदन हुई है सैलरी से, अगर वो मुकर्ररा हद तक नहीं जाती तो उसके लिए वो लाजमी नहीं है कि वो टैक्स रिटर्न जो है इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करवाए। यानी कि वो तमाम तनख्वाहदार अफराद जिनकी सालाना आमदनी काबिल टैक्स आमदनी की मुकर्रर हद से ज़्यादा है, उनको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाना लाजमी है। ये हर साल जो है ये जो काबिल टैक्स आमदन जो है काबिल टैक्स आमदनी की जो मुकर्रर हद है ये अपडेट होती रहती है और जहाँ तक आपकी मुकर्रर हद है अगर उससे ज़्यादा तो आपको रिटर्न जो है वो सबमिट करवाना पड़ता है। इसके बाद आते हैं कारोबारी अफराद, बिज़नेस इंडिविजुअल्स एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सनस, यानी कि पार्टनरशिप फर्म्स या बिज़नेस इंडिविजुअल, सोल प्रोप्राइटर, वो तमाम कारोबारी अफराद जिनकी सालाना आमदनी काबिल टैक्स आमदनी की मुकर्ररा हद से ज़्यादा है, उनको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाना लाजमी है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि काबिल टैक्स आमदन जो है उसकी जो मुकर्ररा हद है वो हर साल FBR अपडेट करता रहता है, तो उस हवाले से भी जो है जितनी उसकी किसी बिज़नेस इंडिविजुअल की या किसी
سول پروپرائٹر کی یا کوئی بھی کاروباری شخص جس کی آمدن اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ قابل ٹیکس آمدنی کی مقررہ حد سے اس کی زیادہ ہے، مثلا اگر ایف بی آر نے 6 لاکھ روپے مقرر کی ہے کہ یہ قابل ٹیکس آمدنی ہے، اور وہ 7 لاکھ روپے 7 لاکھ سم تھنگ انکم اس کی ہوتی ہے سال کے آخر میں یا جو کمالیاتی سال کے آخر میں، تو وہ پھر قابل ٹیکس آمدنی کی مقررہ حد سے تجاوز کر گیا، تو اس کو 6 لاکھ سے، کیونکہ 6 لاکھ مقرر کی تھی ایف بی آر نے، تو پھر چونکہ اس کی انکم ہوئی ہے 7 لاکھ روپے، تو وہ اس کی جو اس کو ریٹرن جمع کروانا، انکم ٹیکس کا جمع کروانا لازمی ہے اس پر۔ اسی طرح وہ افراد جن کے پاس یعنی کہ جو لوگ کسی غیر منقولہ جائیداد کے مالک ہوں، مثلا غیر منقولہ ہوتی ہے جو منتقل نہ ہو سکے ایک سے دوسری جگہ پہ، اموول پراپرٹی جس میں مکان، فلیٹ پراپرٹی آ جاتی ہے، وہ تمام افراد جن کے پاس کسی بھی میونسپل کارپوریشن یا میونسپل کمیٹی کے علاقے میں 250 مربع گز یا اس سے زائد رقبے کی زمین، گھر یا فلیٹ ہو، وہ اپنا ٹیکس ریٹرن جمع کروائیں گے۔ اس میں وہ تمام علاقے جہاں گورنمنٹ پراپرٹی ٹیکس لگانے کا حق رکھتی ہے، اگر کسی شخص کی وہاں پہ ملکیت ہے جس میں جو اس کی ملکیت ہے وہ 500 مربع گز یا اس سے زائد رقبے کی زمین ہو یا گھر ہو یا پھر 2000 مربع فٹ کا فلیٹ ہو، تو وہ اپنا ٹیکس ریٹرن لازمی سبمٹ کروائے گا۔ اسی طرح گاڑی کی ملکیت کے حامل افراد، وہ تمام افراد جن کے نام 1000 سی سی سے زائد 1000 سی سی یا اس سے زائد کی کوئی گاڑی ہے جس کو وہ جو ان کے نام پر ہے اور جو انہوں نے خریدی ہے، اس کو اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں بھی سبمٹ کرائیں گے، پلس جو ہے وہ اپنی ٹیکس، وہ افراد جو ہیں وہ اپنی ٹیکس ریٹرن لازمی سبمٹ کرائیں گے۔ تو ان پہ ٹیکس، یہ وہ افراد ہیں جن پہ انکم ٹیکس ریٹرن جمع کروانا لازمی ہے، یعنی کہ گاڑی کی ملکیت کے حامل افراد بھی اپنا انکم ٹیکس ریٹرن سبمٹ لازمی کروائیں گے۔ اس میں اگلا جو اس میں آتا ہے جن افراد کی کیٹیگری میں جن افراد پر انکم ٹیکس ریٹرن سبمٹ کرانا لازمی ہے، ان میں وہ افراد جو کسی بھی ٹریڈ یا پروفیشنل باڈی سے رجسٹرڈ افراد ہوں، مثال کے طور پر چیمبر آف کامرس سے، پاکستان انجینئرنگ کونسل، پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل، پاکستان بار کونسل، اور اسی طرح بھی کوئی بھی پروفیشنل باڈی ہو جسے وہ کوئی بھی فرد، کوئی بھی شخص رجسٹرڈ ہو، اس کو بھی اپنا انکم ٹیکس ریٹرن سبمٹ کروانا پڑے گا۔ پاکستان میں موجود بیرون ملک سے آمدن حاصل کرنے والے افراد، وہ تمام افراد جن کی حیثیت ریزیڈنٹ ہے، آمدن کا ذریعہ بیرون ملک سے کسی شخص کا جو پاکستان میں رہتا ہے، اس کا وہ باہر کوئی رشتہ دار گیا ہوا ہے، مثلا کوئی والد گیا ہوا ہے، کوئی بھائی گیا ہوا ہے، اور سالانہ آمدن جو ہے وہ مقررہ حد سے جو ایف بی آر نے مقرر کی ہے، اگر مثال کے طور پر انہوں نے $10,000 مقرر کی ہوئی ہے تو اس سے زیادہ اس کو انکم آتی ہے، تفصیلات زر آتا ہے باہر سے، اسے پیسہ بھیجا جاتا ہے کسی اپنے رشتہ دار کے تھرو، وہ بھیجتا ہے، تو وہ بھی انکم ٹیکس ریٹرن سبمٹ کرانے کے لیے اس پر بھی لازمی ہے کہ وہ اپنا انکم ٹیکس ریٹرن سبمٹ کرائے۔ پاکستان میں رہ کر بیرون ملک میں اثاثہ جات رکھنے والے افراد، وہ تمام افراد جن کی حیثیت ریزیڈنٹ ہے، جو یہاں کے رہائشی ہیں، جو بیرون ملک نہیں رہتے، اور اگر ان کے کسی بیرون ملک، مثلا امریکہ میں ہے، برطانیہ میں ہے، یا کسی بھی ملک میں ہے، دنیا کے کسی بھی ملک میں ان کی اثاثہ جات ہیں، ان کے پراپرٹیز ہیں، اور ان کی مالیت جو ہے، جو مقررہ حد ہے ایف بی آر نے مقرر کی ہوئی ہے، اس سے زیادہ ہے، تو وہ بھی انکم ٹیکس اپنا ریٹرن سبمٹ کرائیں گے، ان پر لازمی ہے کہ وہ انکم ٹیکس سبمٹ کرائیں۔ اسی طرح کمرشل یا انڈسٹریل بجلی کے کنیکشن کے حامل افراد، وہ افراد جنہوں نے بجلی کے کمرشل اور انڈسٹریل کنیکشن لیے ہوئے ہیں، ان پر بھی انکم ٹیکس جمع کروانا لازمی ہے۔ اسی طرح وہ تمام افراد جنہوں نے 2 سال میں
یعنی کہ اگر مثال کے طور پہ کرنٹ ایئر 2020 کا ٹیکس ریٹرن آپ نے سبمٹ کرنا ہے تو 2018 میں یا 19 میں انہوں نے ٹیکس جمع کروایا تھا، گورنمنٹ کو ٹیکس اپنا سبمٹ کیا تھا کہ ہم پر کہ ان کی آمدنی اتنی تھی کہ اس پہ ٹیکس لگا، تو وہ افراد بھی چاہے ان کی قابل ٹیکس آمدن ہوتی ہو سال یا نہ ہوتی ہو، تب بھی انہیں انکم ٹیکس ریٹرن لازمی سبمٹ کرنا پڑے گا۔ اسی طرح تمام غیر منافع بخش تنظیمیں جو کہ NGOs ہیں، رجسٹرڈ ادارے ہیں، فلاحی ادارے ہیں، ٹرسٹ ہیں، نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں جو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں، خیراتی تنظیمیں ہیں، وہ تمام تنظیمیں بھی، ٹرسٹ بھی، جو ادارے ہیں، انہیں بھی اپنا انکم ٹیکس ریٹرن ہر سال سبمٹ کرنا پڑے گا۔ اسی طرح تمام طرح کی جو کمپنیز ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ لمیٹڈ ہیں، چاہے وہ پبلک لمیٹڈ ہیں، چاہے وہ اب ایک نیا کنسیپٹ بھی یہاں پر آ گیا ہوا ہے پاکستان میں، جو کہ SECP نے، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے پاکستان میں انٹروڈیوس کروایا ہے، اور وہ پاکستان میں اس طرح کی کمپنیز بھی بن رہی ہیں جو کہ جنہیں ہم SMC سنگل ممبر کمپنی، یعنی کہ ایک ہی ڈائریکٹر، ایک ہی اونر جو ہے وہ اس کے نام پہ بھی کمپنی رجسٹرڈ ہو سکتی ہے۔ تو وہ تمام جو رجسٹرڈ جو بزنس ہے، جو کمپنی کی تعریف میں آتے ہیں یا جو کمپنی اپنا بزنس کرتی ہیں، ان تمام پبلک، چاہے وہ پبلک لمیٹڈ ہوں، سنگل ممبر کمپنی ہو یا پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہوں، ان پر بھی انکم ٹیکس ریٹرن سبمٹ کرانا لازمی ہے۔ اسی طرح 2 سالوں کے جو وہ تمام کاروباری افراد جو گزشتہ 2 سالوں کا نقصان موجودہ سال میں کیری فارورڈ کر کے ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہوں، ان پر بھی انکم ٹیکس ریٹرن سبمٹ کرانا لازمی ہے۔ یہ تو وہ افراد تھے جن پر انکم ٹیکس ریٹرن جن پر لازمی ہے قانون کے مطابق کہ وہ اپنا انکم ٹیکس ریٹرن جو ہے اینول بیسس پر ہر سال سبمٹ کروائیں۔ ان میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، کاروباری حضرات ہیں، سیلریڈ پرسنز ہیں جو پہلے سے انکم ٹیکس میں رجسٹرڈ ہیں، وہ افراد شامل ہیں۔ اسی طرح گاڑی کی جن کی ملکیت ہے 1000 cc یا اس سے زائد، وہ افراد بھی جو ہیں اپنا انکم ٹیکس ریٹرن سبمٹ کرائیں گے۔ اسی طرح جو کسی بھی ٹریڈ یا پروفیشنل باڈی سے رجسٹرڈ افراد ہیں، وہ بھی اپنا انکم ٹیکس سبمٹ کرائیں گے۔ اسی طرح پاکستان میں جو افراد موجود ہیں اور ان کا جو آمدن کا ذریعہ ہے وہ باہر سے ہے، باہر سے افراد جو ہے بھیج رہے ہیں انہیں، وہ بھی اپنا، اگر ان کی مقررہ حد جو ہے جو FBR نے مقرر کی ہے اس کے مطابق زائد ہے، تو پھر انہیں انکم ٹیکس ریٹرن سبمٹ کرانا پڑے گا۔ اسی طرح پاکستان میں رہ کر جو وہ افراد جن کی اثاثہ جات، جن میں پراپرٹیز ہیں یا کوئی بینک اکاؤنٹس ہیں، وہ بیرون ملک فورن کنٹریز میں موجود ہیں، تو ان کو بھی اپنا انکم ٹیکس ریٹرن سبمٹ کرانا پڑے گا۔ اسی طرح کمرشل یا انڈسٹریل کنیکشنز جنہوں نے لیے ہوئے ہیں بجلی کے، وہ کنزیومرز جو ہیں ان کو بھی اپنا انکم ٹیکس ریٹرن ہر سال سبمٹ کرانا پڑے گا۔ اسی طرح تمام غیر منافع بخش تنظیمیں، NGOs، ٹرسٹ، فلاحی ادارے، خیراتی تنظیمیں، ان سب کو بھی اپنا انکم ٹیکس ریٹرن ہر سال سبمٹ کرانا پڑے گا۔ اسی طرح وہ افراد جنہوں نے 2 سالوں میں کوئی ٹیکس جمع کرایا ہوا ہو گورنمنٹ کو، انہیں بھی تیسرے سال لازمی اپنا ریٹرن سبمٹ کرانا پڑے، چاہے ان کی قابل ٹیکس آمدن ہو یا نہ ہو، تب بھی انہیں ریٹرن سبمٹ کرانا پڑے گا۔ اسی طرح تمام طرح کی کمپنیاں، چاہے وہ پبلک لمیٹڈ ہیں، پرائیویٹ لمیٹڈ ہے، سنگل ممبر کمپنیز ہیں، ان سب کو اپنا انکم ٹیکس ریٹرن سبمٹ کرانا پڑے گا۔ اور وہ تمام کاروباری افراد جو گزشتہ 2 سالوں کا نقصان موجودہ سال میں کیری فارورڈ کر کے ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہوں، ان پر بھی لازمی ہے کہ وہ اپنا انکم ٹیکس ریٹرن سبمٹ کروائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ڈسکس کروں گا کہ کن افراد پر انکم ٹیکس ریٹرن جمع کروانا لازم نہیں ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنے فیڈ بیک کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔